हमारा आज का नॉवल एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कज़न्स मैरिज पे बेस करता है। दो हीरोज़ हैं, दोनों ही बिजनेस राइवल्स होते हैं, इनकी दुश्मनी चलती है आपस में। अब एक जो हीरो है वो अपनी कज़न से इंगेज्ड होता है, जबकि दूसरा वाला उससे बदला लेने के लिए उसकी मंगेतर को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेता है। और एन उसके शादी वाले दिन उसकी मंगेतर को मतलब वो घर छोड़ के भाग जाती है दूसरे वाले के पीछे। अब आगे किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, वो जिसकी शादी हो रही होती है, अब उसकी मंगेतर तो भाग चुकी है, अब उसकी शादी उसकी छोटी बहन जो कि 18 साल की है उससे होगी एंड टाइम पे। और आगे वो उसको कैसे ट्रीट करेगा और वो जो दूसरी भाग के जाती है वहाँ पे उस पे क्या चीज़ें रिवील होती हैं, आगे स्टोरी कैसे चलेगी, किस किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। नॉवल की ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग है, यकीनन आपको पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। 18 साल नैना दुल्हन बनी बैठी अपने दूल्हे सलार का इंतज़ार कर रही थी। वो दूल्हा जो उसकी बहन के घर से भाग जाने पे उसके हिस्से में आ गया था। हाँ, उसे कुर्बानी देनी पड़ी थी अपने माँ बाप की खातिर, जिनका सर आज उनकी बड़ी बेटी ने शर्म से झुका दिया था और छोटी बेटी को कस्में वास्ते देकर उसका निकाह ऐन वक्त पे उसके वालिदैन ने इज़्ज़त बचाने की खातिर उसके मामू के 27 साला बेटे सलार से कर दिया। वह उससे 9 साल छोटी थी। सलार को भाई कह के पुकारा करती थी, लेकिन आज वो उसका शौहर बन गया था। उसके हाथों में पसीना जमा होने लगा। कमरे में एसी की खनकी छाई हुई थी, उसके बावजूद उसके माथे पे भी पसीने के कतरे नमूदार हुए। सलार भाई इतना गुस्से वाले हैं, मम्मा ने ये हमारे साथ क्या कर दिया? आप ही भाग गई और हमें इस शेर की कछार में भेज दिया। ये शेर तो हमें कच्चा चबा के खा जाएंगे। नैना को निकाह के वक्त सलार का गुस्सा याद आया, जब वो नैना से निकाह से इनकार करता मीना को ढूंढने जाने वाला था। उसे उसकी मंगेतर चाहिए थी, मनाहिल अली, लेकिन उसके बाबा ने उसे बहुत मुश्किल से काबू करते नैना अली से निकाह के लिए राज़ी किया था। तब से वो यही सब सोचती थर थर काँप रही थी। या अल्लाह, हम कहाँ जाएं, कहाँ छुपें? वो घबराते हुए बिस्तर से उठी और इर्द गिर्द छुपने की जगह ढूंढनी चाहिए। उस पे इस वक्त सलार के गुस्से का डर बुरी तरह हावी हुआ था। वो तो पहले भी उससे बहुत घबराया करती थी। जब कभी सामना हो जाता वो ज़्यादातर उसके सामने नहीं आती थी। बस एक दफ़ा गलती से वो भागते हुए उससे टकरा गई थी। नैना को अच्छे से याद था, वो चांद रात थी और सब कज़न्स मिल के मेहंदी लगा रही थी। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। मेहंदी लगवाते वो शरारत करते कमरे से बाहर भागी थी कि अचानक सामने से आते सलार से बुरी तरह टकरा गई। उसकी मेहंदी वाले दोनों हाथों को उसकी वाइट शर्ट पे वो लगाते उसका अच्छा खासा दिमाग घुमा गई। वो हैरत और बेयकीनी से इस आफत को देखने लगा, जो अब मुंह पे मासूमियत सजाए अपने मेहंदी के डिज़ाइन को ख़राब होता देख रोने वाली सूरत बना चुकी थी। तुम्हें अक्ल है या नहीं? उसकी नाजुक सी कलाई को कोहनी से थामे वो गरजा था कि वहाँ मौजूद सभी की निगाह सलार पे जा ठहरी। वो बुरी तरह सहम के लरसते हुए सलार को देखने लगी। बेशर्मी की भी हद होती है, हर वक्त इधर उधर गिरती पड़ती टकराती रहती हो, सुकून से बैठ जाओ एक जगह। वो उसे अच्छी खासी सुना गया था। आई एम सॉरी, वो सूं सूं करते बोली। बंद करो अपनी बकवास और जाओ यहाँ से। आइंदा अब अगर मैंने तुम्हें इस तरह उछल कूद करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? वो झटके से उसके बाजू को छोड़ते फुनकारा, जबकि अपना बाजू छूटने पे वो वहाँ से उल्टे कदम अंदर भागी थी। वो दिन और आज का दिन वो फिर कभी सलार के सामने नहीं आई थी, और अगर कभी आ भी गई गलती से तो बहुत शरीफ से हुलिये में। और आज उसी शख्स से निकाह करके उसकी सेज पे वो सजी संवरी बैठी थी जहाँ उसकी बहन ने बैठना था। वो बुरी तरह घबरा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ छुपे। फिर कुछ सोचते हुए वो बेड के नीचे झुकते वहाँ घुस गई। जैसे ही वो बेड के नीचे खुद को छुपाती लेटी थी, उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और सलार अंदर दाखिल हुआ। वो इंतहाई गुस्से के आलम में था। उसका बस नहीं चल रहा था अपने रास्ते में आने वाली हर शय को रोंदता चला जाए। उसकी मंगेतर, उसकी होने वाली बीवी ऐन शादी के वक्त घर से भाग गई और उसकी छोटी इमेच्योर बहन को सलार के निकाह में दे दिया, जिससे वो हमेशा चिढ़ खाता था। वो कमरे में आता, खाली बेड देखता, छिटका, नैना, नैना। वो अपनी भारी आवाज़ में उसे पुकारता। बाथरूम के दरवाजे को भी बजाने लगा, जो खुला ही था। नैना वहाँ भी नहीं थी। अब ये कहाँ चली गई? बहन बिना निकाह किए भाग गई है, ये निकाह करके भाग गई है। सलार मुट्ठियाँ भींचता सोचते हुए बाहर जाने लगा कि उसी लम्हे उसकी निगाह
زرتار آنچل پہ پڑی جو بیڈ کے نیچے سے اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ سالار نے غصہ ضبط کرتے بیڈ کے نیچے جھک کے دیکھا جہاں نینا میڈم دم سادھے لیٹی منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے تھی۔ تم؟ اس کی پکار پہ نینا بدک کے پیچھے ہٹی۔ نکلو باہر، وہ دھاڑا تھا۔ نینا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ سالار غصے میں کیا بول رہا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ پیچھے کی طرف سرکتی دوسری جانب سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب دوڑ لگاتی سالار نے اسے فوراً جا لیا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ بیڈ کے نیچے کون چھپتا ہے؟ اس کے گرا کے کہنے پہ نینا نے ڈر کے آنکھیں میچ لیں۔ تم سے بات کر رہا ہوں، منہ کھول لو اپنا ایڈیٹ۔ وہ اسے حقارت سے بول رہا تھا جبکہ وہ لرزے جا رہی تھی۔ ہمیں ڈر لگا آپ سے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ڈر؟ ایک تم اور تمہاری بہن، جو وہ ڈرنے لگی اور تم بھی ڈرنے لگی۔ تم دونوں بہنوں کو کسی کا ڈر ہوتا نا تو آج یوں سب کی آنکھوں میں دھول جھونک بھاگتی نا تمہاری وہ پارسا بہن۔ سالار اپنا سارا غصہ اور اشتعال اس معصوم پہ انڈیل رہا تھا۔ آپی نے کیا آپی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ خبردار جو آج کے بعد تمہارے منہ سے یہ لفظ نکلا بھی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کے بالوں کو دوپٹے سمیت کھینچتا بولتا گرایا۔ نینا کا سانس ہی رک گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے انتہا قریب تھے۔ ایک کی کالی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور حقارت تھی تو دوسرے کی بھوری آنکھوں میں ڈر اور خوف تھا۔ یکدم سالار کو اس کی آنکھوں کا خوف برا لگا۔ اس کے چہرے کے نین نقش کو دیکھتا وہ مسمرائز ہوا تھا۔ آج پہلی بار وہ اسے اس قدر قریب سے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اسے دور سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے لبوں پہ سجی نیوڈ لپسٹک اس کے ہونٹوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ہونٹوں کے اوپر خوبصورت سا تل اس کے لبوں کی شان بڑھا رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اس کی خوبصورتی کا قائل ہوا تھا۔ ہم نہیں لیں گے ان کا نام، پلیز بازو چھوڑ دیں، ہمیں پین ہو رہا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں اپنے لبوں کو جنبش دیتی منمنائی۔ اس کے لبوں کا ہلنا تھا کہ سالار کا اپنے دل پہ قابو رکھ پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو مزید اپنے قریب کرتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا وہ اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں انہیل کرتا بہک رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ ان دونوں بہنوں سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ نینا جس کو وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج وہ اسے اپنے دل میں اتار لینا چاہتا تھا، اور اس کیفیت کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سالار، وہ ڈر سے اس کا نام بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ شش، آواز نہ آئے، مجھے میرا غصہ کم کرنے دو۔ وہ آنکھیں میچے ہی اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا اب مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ سالار کو دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی جبکہ نینا تو اس کے اس طرح اچانک قریب آنے پہ اپنا دل ہتھیلی پہ لے آئی تھی۔ لبوں کی کپکپاہٹ وہ مسلسل محسوس کر رہا تھا۔ اچانک سے سالار نے آنکھیں کھولتے اس کے ہونٹوں کا پاؤٹ بنایا۔ وہ سانس روکے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، جیسے کانچ کی گڑیا کھڑی ہو، بنا کسی مزاحمت کے۔ وہ بس حیران نظروں سے سالار کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لبوں کا پاؤچ بنائے خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتا اس پہ جھکا تھا۔ اس اچانک افتاد پہ نینا تو حق تک رہ گئی۔ وہ اپنا سارا غصہ اس معصوم پہ اتارتا اسے بے بس کر گیا۔ اس کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں تو وہ سالار کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سالار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے جاتے ایک ہاتھ سے ہی قابو کر لیا۔ وہ تڑپ گئی۔ وہ جتنی شدت سے اس پہ جھکا تھا، نینا کو لگا کہ آج وہ اس کی جان نکال کے ہی دم لے گا۔ جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلتے بستر پہ دھکا دے گیا۔ وہ بری طرح بستر پہ جا کے گری اور گہرے سانس بھرتی گھبرا کے سالار کو دیکھنے لگی جو اب بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ کوئی اچھا تاثر تھا نہ کوئی برا۔ ایک گہری نگاہ اس کے لبوں پہ ٹکائی جو اب لال ببوکا ہو رہے تھے، اور سالار کو جیسے رگوں پہ میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ مسز نینا سالار، یہ ایک ٹریلر تھا، فلم پھر کبھی دکھاؤں گا کیونکہ تمہاری یہ اتنی سی جان ابھی مجھے برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ وہ ایک آئی برو اچکاتے بولتا اسے رلانے کے در پہ ہوا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا کیا قصور؟ نینا بے اختیاری میں بولتی اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار گئی۔ وہ جو جانے لگا تھا پھر سے پلٹا۔ تمہارا قصور یہی ہے کہ تم ایک بھاگنے والی لڑکی کی بہن ہو۔ بھگوڑی کا مطلب جانتی ہو؟ جو بھاگ جاتا ہے۔
پیٹھ دکھا کے، سب کچھ برباد کر کے، اور تمہارے ساتھ میں قرب کے لمحات جوڑوں گا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ ایک پاؤں بیڈ کی پائنتی پہ رکھتا اس پہ ذرا سا جھکا۔ تھوڑا سکون ملا ہے مجھے، آگ جل رہی تھی میرے اندر۔ اگر چاہتی ہو کہ میں تم پہ کوئی غصہ نہ انڈیلوں یا کسی قسم کی تم پہ سختی نہ کروں تو بہتر ہوگا میرے قرب کے لمحات میں خلل نہ ڈالنا، ورنہ میرا غصہ، میری دہشت تم سہ نہیں سکو گی۔ وہ کہتا وہاں سے منسلک اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا، جبکہ نینا اٹھتے ہوئے بیٹھتی آنسو بہانے لگی۔ بدتمیز سالار شاہ، وہ منہ بناتے بولی، جبکہ سالار تو اپنا غصہ اتارتا بلکہ ٹھنڈا کرتا اب سکون میں آ گیا تھا۔ مناہل نے نقاب کیے بس میں بیٹھے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ اس وقت ابایا میں تھی، جبکہ ابایا کے نیچے وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی، گود میں ایک بیگ رکھا تھا۔ بس چلنے والی تھی، وہ اس شہر سے بھی دور جا رہی تھی جس شہر میں وہ بھاگ کے آئی تھی، اب اسی شہر سے پھر بھاگ رہی تھی۔ ایک گناہ کر بیٹھی تھی، کسی نامحرم سے سچی محبت کر کے وہ اپنا سب کچھ گنوا ہی تو بیٹھی تھی۔ اپنے ماں باپ کا گھر وہ کسی غیر کی خاطر چھوڑ آئی، وہ غیر ہی تو تھا جسے وہ اپنا سمجھ کے اتنا بڑا قدم اٹھا گئی، اور قدم اٹھانے کے بعد اب اسے سمجھ آئی کہ وہ کس قدر بڑی غلطی کر گئی تھی۔ بس چل پڑی تھی، بیگ میں سے اس شخص کے خط نکال کے دیکھتی وہ سسک اٹھی۔ کتنے جھوٹ لکھے تھے اس میں، وہ سب آج کھل گیا تھا۔ اس کے موبائل پہ کال آ رہی تھی، اسی شخص کی جسے وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی، جس کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، آج اسی کو چھوڑ آئی۔ موبائل رنگ ہوتے ہوتے بند ہوا تو اس نے کال بند ہوتے ہی موبائل کو آف کرتے اس میں سے سم نکالی، اسے دیکھتی چلی گئی اور پھر دل پہ پتھر رکھتے اسے توڑ دیا۔ بس کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ لمحے اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے جن میں وہ مر کے دوبارہ اٹھی تھی۔ شہیر ہمدانی، ہاں وہ شخص شہیر ہمدانی تھا۔ گھر سے نکلتے وہ صرف اس شخص کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت، اپنا سب کچھ خاک میں ملا آئی تھی، صرف ایک شہیر ہمدانی کے لیے، اس سے محبت میں وہ سب کچھ لٹا آئی تھی۔ اور جیسے ہی اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ وہ پہنچی، اس پہ پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اسے اپنی سماعت اور بصارت پہ یقین نہ آیا، وہ شہیر ہی تھا، ہاں شہیر ہمدانی، کسی اور کی باہوں میں۔ مناہل کے قدم وہیں تھم گئے۔ شہیر بتاؤ نا تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، وہ شہیر کے گلے میں باہیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ ارے شہیر ہمدانی صرف اپنی سحر کا ہے، شہیر نے اس کی کمر کے گرد باہوں کا حصار بنایا۔ اچھا تو وہ لڑکی مناہل وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ اس لڑکی نے نروٹھے انداز میں پوچھا۔ ارے وہ تو ایک بدلہ ہے، سالار شاہ سے بدلہ، جو کچھ اس نے کیا اس کا بدلہ میں نے اس کی منگیتر کو اس سے دور کر کے لیا، اور وہ میری باتوں میں آ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اسے لگتا ہے میں اس سے سچی محبت کرنے لگا ہوں، میرے لیے گھر تک چھوڑ کے آ رہی ہے، بے وقوف۔ لیکن وہ اتنا بھی نہیں جانتی کہ اگر پیچھے کھائی ہے تو آگے کنواں۔ شہیر اگر وہ آ گئی تو کیا تم اسے اپنا لو گے؟ سحر نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ پاگل ہو، ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو میں اپناؤں گا؟ شہیر ہمدانی، ابھی میری اوقات دو کوڑی کی نہیں ہوئی کہ میں اسے اپناؤں۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ نفرت، غصہ، حقارت نہیں تھا کچھ تو وہ محبت نہیں تھی، عزت نہیں تھی، پیار نہیں تھا۔ سانس روکے مناہل آنکھوں میں آنسو لیے انہی قدموں پہ واپس پلٹ آئی تھی، بنا ایک لفظ کہے، بنا کسی شکوے کے، شکایت کے، کیونکہ اس سب میں قصوروار شہیر نہیں وہ خود تھی۔ ہاں بے وقوف، پاگل، کم عقل، ناسمجھ، اپنے پیارے رشتوں کو ایک نامحرم کے عشق میں گرفتار ہوتے وہ چھوڑ آئی تھی۔ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے اسے ایسا کیوں لگا کہ خوشیاں اس کا مقدر بنے گی؟ وہ خوشیاں جس میں اس کے اپنوں کی دعائیں نہیں، آہیں شامل تھیں۔ وہ وہاں سے نکل آئی تھی، اسے اب کہاں جانا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فیصل آباد سے لاہور آ چکی تھی وہ، اب یہاں سے کہاں جاتی؟ یہاں تو وہ کسی کو جانتی تک نہ تھی۔ بہت سوچ بچار کرتے اس نے اسلام آباد اپنی ایک دوست کے گھر جانے کا سوچا۔ فی الحال وقتی وہ ہی اس کی مدد کر سکتی تھی، واپسی کی کشتیاں تو وہ جلا آئی تھی، واپس جانا تو ناممکن تھا، اور شہیر ہمدانی کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بہتر تھا وہ خود کو مار ڈالتی۔ لیکن خود کو مارنے کے بجائے اس نے اپنے آپ کو ایک چانس دیا تھا، ایک آخری چانس، صرف اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے۔ جو گناہ اس نے گھر سے بھاگ کے کیا وہ اس کی سزا بھگتنا چاہتی تھی، دنیا والوں کی ٹھوکریں کھانا چاہتی تھی تاکہ اسے بھی تکلیف ہو جیسے وہ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے کے آئی تھی۔ بس اپنے راستے رواں دواں تھی، وہ لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی اپنی دوست شمع کے گھر، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گی بھی یا نہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے آسرے پہ جا رہی تھی۔ پلیز علی صاحب کھانا کھا لیں،
जहां आरा बेगम ने आंसू पूंछते अपने शौहर की जानिब देखा, जो आज अपनी बेटी के घर से भागने की वजह से उनके कंधे झुक गए थे। वो आज बूढ़े हो गए थे, एक लफ्ज़ नहीं बोले थे। वो नैना की रुखसती के बाद तब से चुप ही थे, बिल्कुल चुप। अली साहब प्लीज़ कुछ तो बोले ना। जहां आरा बेगम की बात पे अली साहब ने गहरा सांस भरा। उनकी आंखें इंतहाई लाल हुई थीं। जहां आरा बेगम, क्या बेटियां इस दिन के लिए मांगते हैं लोग कि वो एक दिन माँ बाप का सर झुका के चली जाएं, मुआशरे की नज़रों में हमारे सरों में खाक डाल के चली जाएं? जीते जी माँ बाप को क्यों मार जाती हैं बेटियां? वो कर्ब से बोले। सब एक जैसी नहीं होती अली साहब। नैना को देख लें, किस तरह आज हमारी इज्जत रखी है हमारी छोटी बेटी ने। एक लफ्ज़ तक नहीं बोली और शादी के लिए हाँ कर दी। हालांकि अभी वो सिर्फ 18 साल की है, फिर भी कितनी समझदार और मैच्योर है। माँ बाप की इज्जत की खातिर वो किस तरह आज अपनी ख्वाहिशात को मार के सलार से निकाह के लिए राज़ी हो गई। जहाँ आरा बेगम ने एक अच्छी बेटी की जानिब तवज्जो दिलाई, लेकिन बड़ी बेटी ने तो अपनी ख्वाहिश की खातिर अपने माँ बाप को ही जिंदा ही मार डाला। वो शिकवा कुना अंदाज में बोले, शायद मेरा ही कसूर है अली साहब, मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई। जहाँ आरा बेगम दुपट्टे से अपने आंसू साफ करते रुंधे हुए लहजे में बोली, नैना की तरबियत भी तो आपने ही की है। कौन से माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटियां घर से भाग जाएं, लेकिन मनाहिल ने जो किया इसके लिए मैं उसे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वो आंखें बंद कर गए, उनकी आंखों के कोने भीगे थे। जहाँ आरा बेगम ठंडी आह भर के रह गईं। झूठी कहती थी मुझसे मोहब्बत करती है, करती होती तो आज यहाँ आती, धोखेबाज लड़की। शहीर हमदानी सर झटकता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा, जो शहर से लड़के आया था। जब उसने मनाहिल के किरदार पे बात की वो सहन नहीं कर पाया और उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। वो मेरी मनाहिल है, खबरदार जो एक गलत लफ्ज़ बोला तो। अभी तो तुम कह रहे थे वो 2 टके की लड़की। सहर आंखों में आंसू लिए बोली, मैं जो मर्जी कहूँ, तुम कौन होती हो बोलने वाली? आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, गॉट इट? वो अब सर झटकते गाड़ी में बैठने लगा कि उसके मोबाइल पे उसके प्राइवेट डिटेक्टिव की कॉल आने लगी, जो इस वक्त फैसलाबाद में मनाहिल के घर मौजूद था और इसे तमाम रिपोर्ट्स वक्तन फ़वक्तन दे रहा था। सर मैं कब से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आपने कॉल ही नहीं पिक की। वो अजहद तेज़ी से बोला, क्या कहना है? यही ना कि वो लड़की शादी करके सलार के साथ रुखसत हो गई है ही धोखेबाज थी, मुझे पहले ही पता था। शहीद टेनखुवत से सर झटका, नहीं सर, उनकी बेटी मनाहिल तो घर छोड़ के भाग गई है। सलार सर के साथ तो अली साहब की छोटी बेटी नैना का निकाह हो गया है। जाहिद की बात पे एक पल को शहीद का पूरा वजूद कांपा था। ये क्या बोल रहे हो तुम? उसे अपनी आवाज़ दूर खाई से आती सुनाई दी। मैं सच कह रहा हूँ सर, मनाहिल मैम घर छोड़ के जा चुकी हैं और जो सलार शाह ने यहाँ शोर शराबा मचाया वो तो अलग ही हिसाब होगा उनका। ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर मनाहिल वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? ये सवाल शहीद के पूरे वजूद पे तमाचे की तरह लगा। कैसी बातें कर रहे हैं सर, वो आपके पास ही तो आई हैं। जाहिद ने हैरानगी से कहा, नहीं जाहिद वो यहाँ नहीं आई। शहीद का दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़का था। सर आपके अलावा वो किसी को नहीं जानती, वो घर से निकली हैं आपकी खातिर, तो आपके पास नहीं पहुँची वो तो कहाँ जा सकती हैं? जाहिद अब भी बुरी तरह परेशान हुआ था। 1 मिनट। शहीद ने कॉल होल्ड पे लगाई और वॉचमैन के पास आया और उससे पूछने लगा, जी साहब, दिन के वक्त एक लड़की आई थी, नाम नहीं बताया, बस यही कहा आपसे मिलना है। उसके पास आपका कार्ड था, मैंने उन्हें अंदर भेज दिया। फिर शहीद का दिल धड़का। बोलो भी फिर? शहीद गुस्से से भड़का। फिर जी थोड़ी देर बाद वो रोते हुए बाहर निकली और रिक्शा करवा के यहाँ से चली गई। वॉचमैन ने तफसील बताते सर झुकाया। शहीद ने सख्ती से अपनी आंखें मींची, मतलब वो आई थी और सहर को उसके पास देख चुकी थी और वह सब बातें भी उसने सुनी होंगी। शहीद ने लब दांतों तले दबाए और इतनी सख्ती से दबाए कि उसके होंठ से खून की बूंद निकली। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो चिल्लाया था, लेकिन उसे अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। वॉचमैन के पास इस सवाल का जवाब कहाँ था? उसे कहाँ हक था कि वह बड़ों के मामलात में दखल अंदाजी करे? न जाने कहाँ चली गई होगी वो, किस हाल में होगी। मुझसे बदगुमान भी हो गई है। ओ गॉड, ये सब क्या हो गया? वो फ़ौरन जाहिद की कॉल काटता मनाहिल के नंबर पे कॉल करने लगा, लेकिन वो बंद था। हाँ याद आया, उसके अब न्यू नंबर था, शहीद का दिया हुआ, जिसे वो यूज़ कर रही थी। शहीद ने उसके उस नंबर पे कॉल मिलाई। कॉल जा रही थी लेकिन उसने कॉल ना उठाई। दोबारा फिर से नंबर डायल किया। आपके मतलूबा नंबर से अभी रब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। वो सिम बंद कर गई थी। सब कुछ एक पल में बिखरा था। अपने बालों को नोचते वो आसमान की जानिब देखने लगा। वो तो चिल्ला भी नहीं सकता था, सब कुछ खुद का किया धरा था। लेकिन वो कहाँ गई होगी? वो तो किसी को यहाँ जानती भी ना थी।
اچانک سے شہیر کو اس کی فکر ہوئی اور فوراً زاہد کو کال کرتے اسے واپس لاہور بلوایا۔ اب شہیر کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ بچا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب دروازے پہ بیل ہوئی۔ شمع دیکھو کون ہے، نجمہ بیگم نے کام کرتے ہوئے شمع کو آواز لگائی جو فریج بند کرتے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے مناہل کو دیکھ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ مینا تم؟ وہ انتہائی حیرت زدہ ہوتے کبھی اس کو دیکھ رہی تھی اور کبھی پیچھے مڑ کے اپنی امی کو جو صحن میں آتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کون ہے شمع؟ وہیں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ انہوں نے وہیں پیچھے سے کھڑے ہوتے اونچی آواز سے پوچھا۔ مما میری دوست ہے مناہل۔ مناہل اندر آؤ نا، نجمہ بیگم کو جواب دیتے ہوئے واپس مناہل کی طرف مڑتے اسے اندر آنے کی دعوت دینے لگی۔ مناہل بیگ پہ اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے اندر داخل ہوئی۔ نجمہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ یہ کون لڑکی ہے؟ تمہاری کون سی دوست؟ میں تو اس کو نہیں جانتی، نجمہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ماما یہ میری فیس بک کی دوست ہے، ہماری دوستی فیس بک پہ ہوئی تھی، بہت اچھی دوست ہے میری۔ شمع کو خود سمجھ نہیں آئی کہ اچانک مناہل ان کے گھر کیوں آئی ہے، وہ بھی بیگ لے کے۔ اپنی امی کو وہ کس طرح سے جواب دیتی، جبکہ اس کے جواب پر نجمہ بیگم کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ تم 1 منٹ اندر آ کے میری بات سنو، نجمہ بیگم نے شمع سے خردرے لہجے میں کہتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ مناہل تم یہاں اچانک کیسے؟ بتائے نہیں تم نے آنے سے پہلے؟ شمع اس کے پاس آتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتے استفسار کرنے لگی۔ کیا بتاتی شمع، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے، مناہل نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا تم یہیں رکو، میں مما کی بات سن کے آتی ہوں، پھر آ کے تمہاری بات سنتی ہوں۔ مناہل کو وہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاتے خود نجمہ بیگم کی بات سننے ان کے پیچھے گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے آدھی رات کو کسی کے گھر میں آنے کا؟ لڑکی ذات ہے، اکیلی، وہ کیسے یہاں آ گئی؟ کہاں رہتی ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ نجمہ بیگم نے ایک پل میں اس سے ڈھیر سارے سوال پوچھ لیے۔ ریلیکس امی جان، ریلیکس، مناہل میری بہت اچھی دوست ہے، ہماری دوستی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہے اس لیے وہ یہاں آئی ہے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا کہ کہاں رہتی ہے؟ نجمہ بیگم نے اپنے سوال پہ زور دیتے پوچھا۔ مما یہ فیصل آباد میں رہتی ہے، اس بار شمع نے سر جھکاتے جواب دیا۔ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے یہ فیصل آباد سے یہاں آئی ہے، وہ بھی اکیلے؟ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا، واپس بھیجو اسے، ابھی اسی وقت اس کو واپس بھیجو۔ وہ قطعی انداز میں بولی۔ مما پلیز، وہ ہمارے گھر مہمان بن کے آئی ہے اور مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں نا، وہ اب بڑے مزے سے انہیں سمجھا رہی تھی۔ بن بلائے مہمان رحمت نہیں زحمت ہوتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں اس کو گھر بھیجو، خدا نہ خواستہ بعد میں ہم پہ ہی کوئی کیس نہ کھل جائے، پتہ چلے گھر سے بھاگی ہوئی ہے تو کیا کر لیں گے ہم۔ وہ دانت کچکچاتے بولی۔ آنٹی میں صرف آج رات کے لیے یہاں رکوں گی، پلیز، انسانیت کے ناطے ہی صحیح، بس اتنی سی مدد کر دیں، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، میری وجہ سے آپ کو یا کسی کو بھی تکلیف پہنچے ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مناہل کی بات پہ نجمہ بیگم نے لب بھینچ لیے جبکہ شمع شرمندہ سی ہو گئی۔ ایسی بات نہیں مناہل، مما کا وہ مطلب نہیں تھا، تم جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہو، شمع نے مصلحتاً مناہل سے کہا۔ مگر مناہل جان چکی تھی اسے یہاں سے بھی صبح ہوتے ہی جانا تھا۔ صبح سالار کی آنکھ کھلی تو نینا کاؤچ پہ آڑی ترچھی سوئی ہوئی تھی۔ اس کا یہ لاپرواہ انداز سالار کی نظروں میں خماری بھر گیا۔ وہ تھی تو 18 سال کی لیکن وہ لگتی 20 سے اوپر کی تھی۔ بستر چھوڑتا وہ اس کی جانب پیش قدمی کرتا اس کے قریب آیا۔ وہ گہری سانسیں لیتی گہری نیند میں تھی، دوپٹہ سرک کے ایک طرف کو جھلکا ہوا تھا۔ اس کے وجود سے نظریں بمشکل ہٹاتے وہ اسے جھنجھوڑتا ہوا زور سے ہلاتا اٹھا گیا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھتے سیدھی سالار کے سینے سے جا لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چلتی محسوس ہوئیں۔ وہ ایک دم ساکت ہوا۔ ہم بے قصور ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، سچ میں ہم بے قصور ہیں، وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں دب کے بولی۔ سالار نے اسے دھیرے سے خود سے دور کیا۔ تم میرے قریب آ کے اپنے لیے مشکلیں پیدا کرو گی نینا سالار، بہتر ہوگا مجھ سے دور رہا کرو، ورنہ میں قریب آیا تو دور جانے کی اجازت نہیں دوں گا، پھر میرے جنون میں تم بہہ جاؤ گی۔ وہ اس کے چہرے کے نین نقش میں کھوتا اپنے سلگتے جذبوں کی آنچ سے اسے جھلسا رہا تھا۔ ہم بے قصور ہیں، وہ پھر سے بولی تھی۔ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی اور ابھی بھی اسی خواب کے زیر اثر تھی۔ سالار وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے اس لڑکی کے سامنے اپنا آپ اب کمزور لگنے لگا تھا۔ وہ 18 سالہ لڑکی سالار جیسے مضبوط مرد کو پگھلا رہی تھی، اس کے حواسوں پہ چھا رہی تھی، جس سے سالار مزید سیخ پا ہو رہا تھا۔ آج رات کو ان کا ولیمہ تھا، اس کے بعد سالار کا مشن تھا کہ وہ مناہل کو ہر حال میں ڈھونڈ کے رہے گا۔
اس کے باتھ روم میں جانے کے بعد نینا اپنے بالوں کو سمیٹتی کیچر میں مکید کرتی کاؤچ سے اٹھی تھی۔ آنکھوں کے گوشے نم تھے، لیکن اب وہ نیند سے مکمل جاگ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا اس نے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ بستر کو ترتیب دینے لگی۔ سالار جس سے وہ ڈر رہی تھی اتنا وہ ظالم نہیں نکلا۔ اسے لگا کل وہ اس کی نسوانیت کو رونت ڈالے گا، لیکن وہ اسٹڈی روم میں ہی رہا۔ ڈر کے مارے وہ بستر پہ بھی نہ سوئی بلکہ کاؤچ پہ سو گئی۔ کب اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی، اور وہ کب اسٹڈی روم سے کمرے میں آیا اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ بستر سیٹ کرتی وہ وہیں صوفے کے ایک طرف بیٹھتی آج اور گزرے کل کو سوچنے لگی۔ پل میں رشتے بدل گئے تھے اور یہ سب کرنے والی ایک ہی ذات تھی، اللہ تعالیٰ۔ وہ اوپر آسمانوں پہ بیٹھا سب کا اکلوتا رب، جوڑے تو وہی بناتا تھا، تو کیا اللہ نے میرا جوڑا سالار کے لیے بنایا تھا؟ وہ اپنے دل کو دھڑکنے سے روک نہ پائی۔ سالار اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس نے اپنے دل سے پوچھا۔ اس کا جارحانہ انداز، اس کا چھونا، بے باک باتیں کرنا، وہ اس کی دیوانی سی ہونے لگی تھی، لیکن یہ سب باتیں وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا اسے پتہ چلتا تو وہ پھر سے اسے تکلیف دینے کے لیے پل پل اسے سخت سزا دیتا، اس کی محبت کا بھی مذاق اڑاتا۔ وہ منہ بسور کے رہ گئی۔ باتھ روم سے نکلتا وہ بلیک ٹراؤزر میں جبکہ شرٹ لیس تھا، ٹاول سے اپنے بالوں کو خشک کرتا وہ ایک نظر اس پہ ڈالتا، ڈریسنگ کے پاس جا کھڑا ہوا، اپنے بال سکھانے لگا۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز دیکھتے نینا کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس کا کسرتی جسم اور مضبوط بازو اور کٹاؤ دار سینہ دیکھتے وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگی۔ یہاں مراقبے میں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کے فریش ہو جاؤ، مما بابا ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتا اسے اونچی آواز میں مخاطب کرتا بولا۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے۔ کاشف شاہ اور سیدہ شاہ نے مسکرا کے انہیں دیکھا۔ ان کا بیٹا اپنی بیوی کے ہمراہ سیڑھیاں اترتا انتہائی سنجیدہ چہرہ بنائے ہوئے تھا۔ السلام علیکم ماموں جان، ممانی جان۔ نینا نے ان دونوں کو باری باری سلام کیا۔ جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ انہوں نے دل سے ان دونوں کو دعا دی۔ ہلکے پھلکے ماحول میں ناشتہ کیا گیا جبکہ سالار مکمل سنجیدہ رہا۔ وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ انتہائی سنجیدگی سے وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ اچانک سے غصہ ضبط کرتے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کاشف شاہ نے اسے یوں اچانک جلدی سے اٹھتا دیکھا تو پکار اٹھے۔ کچھ کام ہے آفس میں، جلدی آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ وہ بنا مزید کوئی بات کیے باہر نکلتا چلا گیا۔ نینا، سالار کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ مطلب کچھ کہا تو نہیں اس نے؟ سیدہ شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ممانی جان، ہم تو ایسے ہی ڈر رہے تھے، جبکہ شاہ جی تو بہت لونگ اور کیئرنگ ہیں۔ وہ شرماتے ہوئے سر جھکائے جھوٹ بولتی دل پہ پتھر رکھ گئی۔ چلو شکر ہے، مجھے تو لگا تھا وہ اب بھی مینا کے پیچھے پاگل ہے، اسے ڈھونڈ کے لائے گا۔ لیکن اب نینا کی باتیں سنتی وہ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتا رہا، شہر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اسے مناہل کہیں بھی نہ ملی۔ ساری رات شہید سکندر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی۔ دل ہی دل میں وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پہ شہید نے اسے کھو دیا، اور اب اس بات کا احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، کہاں ڈھونڈوں اسے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھا زور سے اسٹیئرنگ کو مکہ مار گیا۔ مناہل، تم نے مجھ سے دور جا کے اچھا نہیں کیا، ایک بار مل جاؤ مجھے، پھر دیکھنا ایسی جگہ قید کروں گا کہ بس پھڑپھڑا کے رہ جاؤ گی۔ وہ دل ہی دل میں مناہل کو مخاطب کرتا بڑبڑاتا سیٹ بیلٹ اتارتے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ سکندر ہاؤس کی جانب تھا۔ اندر کمرے کی جانب آتا وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اپنا کوٹ اتار کے دور صوفے پہ اچھال گیا، جبکہ شوز پیروں کی مدد سے کھینچ کے اتارتے مسلسل مناہل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے اس نے زاہد کو کال ملائی۔ کچھ بھی کرو، زمین کھودو یا آسمان پہ تلاشو، جو مرضی کرو، مجھے مناہل چاہیے بس۔ وہ غصے سے دھاڑا، کال بند کرتا موبائل بستر پہ پھینکتا وہ نیچے کارپیٹ پہ بیٹھتا چلا گیا۔ شہیر، آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے نا؟ بہت بھروسہ کرتی ہوں آپ پہ، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یاد رکھنا جس دن آپ نے دھوکہ دیا وہ دن مناہل کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ شہید نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ نہ جانے اس وقت وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اسے کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار میں ہوں گا۔ میری وجہ سے وہ گھر چھوڑ آئی، میری وجہ سے
وہ زمین پہ مکے برساتا چلا گیا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے سچا پیار کرتی تھی؟ میں ہی تھا جو اس کی محبت کا احساس نہ کر سکا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سر پیچھے پھینک گیا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں بے وفا، میں بے قدر، میں نے تیرا دل توڑا، میرا بھی دل ٹوٹا، مگر تجھ کو نہیں اس کی خبر، تیری یاد میں دل تھام کر تڑپوں گا میں ساری عمر۔ مناہل نے شمع کو رات کو ساری بات بتا دی۔ شمع اس کی حالت دیکھتے بس افسوس کر کے رہ گئی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے مناہل۔ کسی بھی نامحرم کی محبت میں گھر چھوڑ دینا، اپنوں کو چھوڑ دینا بے وقوفی تو ہے ہی، گناہ کیا ہے تم نے۔ اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے اس نے اسے دکھ سے دیکھا، جانتی ہوں، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ نہ جانے کل کیسے مما بابا نے اس سارے مسئلے کو ہینڈل کیا ہوگا، لوگوں کو فیس کیا ہوگا، کیا کچھ نہیں کہا ہوگا، سب نے تربیت پہ انگلی اٹھی ہوگی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا سر جھکا دیا، انہیں برباد کر کے اپنی خوشیاں منانے چلی تھی۔ شمع، کیسی خوشیاں؟ دیکھ لو، میں اب بھی خالی ہاتھ ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ جس خوشی کی خاطر اپنوں کو دھوکہ دیا وہ میرے لیے بھی دھوکہ ہی تھا۔ ماں باپ کی بد دعا لے کے کسی کو کہاں کوئی خوشی ملتی ہے؟ وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ شمع نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مناہل، اولاد چاہے ماں باپ کو کتنا ہی دکھ کیوں نہ دے، ماں باپ پھر بھی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے، بس یہ مکافات عمل ہے، صبر کرو۔ اس نے مناہل کو سمجھایا تو مناہل گہرا سانس لیتے اسبات میں سہلا گئی۔ میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے پلیز تم کسی اچھے دارالامان کا ایڈریس بتا دو، کیونکہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی سوائے تمہارے۔ مناہل نے اپنے آنسو پونچھتے کہا۔ مناہل، میری مما تھوڑی سخت ہیں، مجھے پتہ ہے وہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گی، جبکہ میرا بس چلے تو میں تمہیں یہاں سے کہیں نہ جانے دوں، پر پلیز تم مجھے غلط نہ سمجھنا۔ شمع نے افسوس سے کہا۔ اس میں تمہیں کیوں غلط سمجھنے لگی؟ میں مجھ جیسی لڑکی کو تو مر جانا چاہیے۔ شمع، پتہ نہیں کیوں زندہ ہوں اب تک، اللہ سے اچھی امید رکھو مناہل، وہ سب بہتر کرے گا۔ میں خود بھی کبھی زیادہ باہر نہیں نکلی، لیکن مراد سے کہتی ہوں، وہ پتہ کروا دیتے ہیں، پھر تم چلی جانا۔ شمع نے اپنے منگیتر کا نام لیا جس سے وہ کم ہی بات کرتی تھی، کیونکہ اس کی مما کا کہنا تھا منگنی کا رشتہ بھی کوئی زیادہ پائیدار نہیں ہوتا، اس لیے اسے اجازت نہیں تھی زیادہ رابطہ رکھنے کی۔ لیکن آج اسے اپنی دوست کی خاطر مراد سے ہی مدد لینی تھی۔ مناہل کو زبردستی ناشتہ کروا کے وہ باہر آئی۔ میں جب گھر واپس آؤں تو یہ گھر نہ ہو۔ نجمہ بیگم ایک سرکاری اسکول ٹیچر تھیں اور اسکول جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں، لیکن جانے سے پہلے شمع کو ہدایت کرنا نہ بھولیں، جو بس دکھ سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ باپ کی وفات کے بعد سینت کے انہوں نے اپنا گھر سنبھالا تھا، سنگل مدر تھیں، جس وجہ سے وہ کچھ زیادہ غصے والی تھیں اور ان کے اندر کڑواہٹ سی بڑھ گئی تھی۔ ریزرو سی طبیعت کی مالک تھیں۔ اسکول کی ایک کولیگ نے اپنے جاننے والوں میں ہی شمع کے رشتے کی بات چلائی، ورنہ اپنا تو کوئی تھا نہیں جس کے ساتھ شمع کو بیاہتی۔ اپنی طرف سے مکمل چھان بین کر کے ہی انہوں نے شمع کا رشتہ مراد کے ساتھ جوڑا تھا۔ ان کے رشتے کو بھی 6 ماہ ہوئے تھے اور ان 6 ماہ میں آج تک نجمہ بیگم کو مراد سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا سوبر سا لڑکا تھا، بینک میں ملازمت کرتا تھا اور اچھے عہدے پہ فائز تھا۔ نجمہ بیگم کے نکلتے ہی شمع نے فوراً مراد کو کال ملائی، جو دوسری بیل پہ ہی اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، شمع نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، مراد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں شمع بات کر رہی ہوں۔ آج شمع کا کانفیڈنس تھوڑا لوز ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مراد سے مدد لینی چاہیے یا نہیں۔ اس کے پاس مراد کے علاوہ اور کوئی آپشن تھا بھی نہیں۔ شمع، آپ کا نمبر سیو ہے میرے پاس، بولیں، سب خیریت ہے نا؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ جی، وہ ایک کام تھا آپ سے، شمع نے ہمت جمع کرتے کہا۔ میں سن رہا ہوں۔ مراد ہمہ گوش ہوا۔ شمع نے اسے اپنی دوست مناہل کا بتایا کہ وہ بے آسرا ہے، اسے دارالامان جانا ہے، جبکہ اس کی باقی بات گول کر گئی۔ اس کا پردہ رکھا۔ آپ کسی اچھے دارالامان کا پتہ کروا دیں، اسے وہاں بھیج دوں گی۔ وہ جلدی سے بولی تو مراد سوچ میں پڑ گیا۔ اس طرح کے ایریاز ٹھیک نہیں ہوتے، جگہ جگہ ایسے دارالامان بنے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقتاً وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ خیر، تھوڑا وقت لگے گا، میں پتہ کروا دیتا ہوں۔ پلیز آج ہی، مما نے کہا ہے میرے آنے سے پہلے وہ چلی جائے، اس کا کوئی نہیں۔ وہ کہاں جائے گی؟ شمع کے لہجے میں ہمدردی کا عنصر شامل تھا۔ ڈونٹ وری، میں کچھ کرتا ہوں، مراد نے اس کی اپنی دوست کے لیے اتنی فکر پہ مسکرا کے کہا۔ کال بند ہو چکی تھی، اب اسے شمع کی مدد کرنی تھی۔ اس سلسلے میں وہ اپنے دوست کا نمبر ڈائل کرتا اس سے بات کرنے لگا۔ نینا،
سلار نے کچھ کہا تو نہیں؟ سبھی اس سے بار بار صبح سے ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے۔ اب اس کی امی جان آئی تھیں اس سے ملنے اور اکیلے پاتے اس سے پوچھنے لگی، نہیں مما، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، سبھی ہم سے یہی پوچھ رہے ہیں۔ نینا نے بچوں کی طرح ماں کو دیکھتے کہا۔ وہ بہت معصوم تھی، لیکن مجبور ہو کے ماں باپ نے اس کی چھوٹی عمر میں ہی اس کی شادی کر دی، جبکہ نینا کو ابھی پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کا شوق ختم ہی ہو جانا تھا اب، جب شادی کی ذمہ داریاں پڑنی تھیں۔ جہاں آرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ یہ بتائیں۔ ارد گرد دھیان سے دیکھتے ماں کے کان میں گھسی، آپی کا کچھ پتہ چلا؟ اس کے معصومیت بھرے سوال پہ جہاں آرا اس کو بس دیکھتی رہ گئی، جس کے چہرے پہ بہن کے لیے فکر نمایاں تھی۔ اس کا نام مت لینا اپنی زبان سے، مر گئی ہے وہ ہم سب کے لیے، میں تو کہتی ہوں وہ مر ہی جائے۔ جہاں آرا بیگم نے دکھی دل سے کہا، اللہ نہ کرے امی، اللہ آپی کو کچھ نہ کرے، آپ ایسے تو نہ بولیں، انہیں کچھ ہو گیا تو آپ کیا جی لیں گی؟ اور بابا، وہ تو سب سے زیادہ پیار ہی آپی سے کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ جہاں بھی ہوں اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو غلطی انہوں نے کی ہے اللہ انہیں معاف کر دے، اور آپ بھی امی ہماری خاطر آپی کو معاف کر دیں، ہمیں آپی بہت اچھی لگتی ہیں، ہمیں یاد بھی آ رہی ہے ان کی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، مناہل نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، بہت زیادہ پیار کرتی تھی وہ اپنی نینا سے، اور اب سب سے زیادہ اسے ہی اپنی آپی کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کا دل کتنا فرشتے کے جیسا بنایا تھا کہ وہ اپنی آپی کو معاف بھی کر چکی تھی اور ماں کو بھی معاف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھے نینا کو شدت سے مناہل کی یاد آئی کہ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ سر، جو آپ نے نمبر بتایا لاسٹ ٹائم، وہ یہیں تک کا ایڈریس شو کر رہا ہے۔ زاہد اسے ڈائی بس اڈے پہ لایا تھا اور وہ روٹ اسلام آباد کی طرف جاتا تھا، اس کا مطلب تھا وہ اسلام آباد گئی تھی، لیکن وہاں تو اس کا کوئی نہیں تھا، پھر کس کے پاس؟ شہیر گہری سوچ میں ڈوبتا اپنے گھنے بال پیچھے کر گیا، اس کی آنکھیں رت جگہ کا پتہ دے رہی تھیں۔ سر، آگے کیا کرنا ہے؟ زاہد نے شہیر سے پوچھا تو وہ چونکا۔ میری اسلام آباد کی فلائٹ بک کرواؤ، ابھی اسی وقت، وہ جہاں بھی کہیں ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ زاہد تھوڑا جھجکتے بولا۔ شہید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب آپ اس سے پیار نہیں کرتے تو پھر؟ زاہد، میں نہیں جانتا یہ پیار محبت کیا ہوتا ہے، میں نے اس سے واقعی سلار سے بدلہ لینے کی خاطر صرف استعمال کیا تھا، لیکن آج سمجھ آ رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، وہ بدلہ نہیں تھی، وہ میرا عشق تھی۔ زاہد، اگر وہ مجھے نہ ملی تو نہ جانے میں کیا کر جاؤں، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے بس۔ شہید جنونی انداز میں بولا۔ زاہد نے اس بات میں سر ہلایا۔ محبت کرنے والوں کو بندہ سمجھا سکتا ہے، لیکن عشق کرنے والوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا، وہ بس دل سے سوچتے ہیں، اس لیے انہیں سمجھانا بیکار ہوتا ہے۔ اور زاہد اس کا پرسنل ڈیٹیکٹیو تھا، اس کی ہر بات سے واقف تھا، اس لیے خاموشی سے وہی کرنے لگا جو شہید نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ دن تک مراد نے مناہل کے لیے ایک اچھی لوکیشن پر دارالامان کا پتہ لگا لیا اور وہاں رہنے کی بھی بات کر لی۔ وہاں کی آنر مراد کی جاننے والی آنٹی تھی، اس لیے زیادہ مشکل درپیش نہ آئی۔ اب وہ فون کرتا شمع کو انفارم کر رہا تھا، ٹھیک ہے مراد، آپ ایڈریس سینڈ کر دیں، میں مناہل کو وہاں۔ نہیں، آپ اکیلی نہیں جائیں گی، آپ ویٹ کریں، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کو پک کرنے، مراد نے سنجیدگی سے کہا۔ شمع کا دل یکدم دھڑک اٹھا۔ مراد، اگر مما کو پتہ چلا تو وہ غصہ ہوں گی، اکیلے جائیں گی تو میں غصہ ہوں گا، اس لیے چپ چاپ میرا ویٹ کریں۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے وہ بات کہہ گیا جس پہ شمع کے دل کی ایک ہارٹ بیٹ، دل کی ہارٹ بیٹ، واہ واہ ایسے لکھا ہوا ہے، خیر، جس پہ شمع کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے مناہل کو ساری بات بتائی اور وہ دونوں مراد کا ویٹ کرتی اس کے آتے ہی اس کی گاڑی میں سوار ہوئیں۔ وہ انہیں اس دارالامان لے گیا جہاں اس نے مناہل کے رہنے کا سارا بندوبست کر دیا تھا۔ تھینک یو شمع، اور مراد بھائی آپ کا بھی، آپ نے اتنی مدد کی، یہ احسان آپ کا میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ مناہل کی آنکھیں جھلملا گئیں، شمع کی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہوئے، وہ اندر بڑھ گئی تھی جبکہ شمع ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ چلیں؟ مراد کے پکارنے پہ وہ چونکی، موبائل پہ وقت دیکھا، اس کی مما شام 4 بجے تک آتی تھیں، ابھی وقت تھا ان کے آنے میں، لیکن شمع کو جلدی گھر جانا تھا، اس لیے خاموشی سے مراد کے ساتھ باہر آ گئی۔ راستے بھر وہ خاموش رہی، مناہل کو لے کے وہ بہت دکھی تھی۔ مراد نے اس سے زیادہ ڈیٹیلز نہیں پوچھی تھیں، اسے بنا کسی کی اجازت بات میں دخل اندازی کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ کچھ کھائیں گی؟ کسی ریسٹورنٹ پہ گاڑی روکوں؟
مراد کے اچانک بولنے پہ شمع نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں بھوک نہیں، پلیز گھر چھوڑ دیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تو مراد نے اس کی کنڈیشن کے پیش نظر گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ گھر کے باہر گاڑی روکی تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی مراد کی طرف مڑی۔ مراد، آپ کا شکریہ، آپ نے بہت مدد کی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ پہلی بار آپ نے کچھ کہا اور مشکل وقت میں اپنوں کو ہی یاد کیا جاتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا۔ وہ مسکرا کے بولا تھا۔ شمع مسکرا کے اسبات میں سر ہلا گئی۔ امی گھر پہ نہیں، ورنہ آپ کی خاطر مدارت کرتی۔ آپ میری وجہ سے اتنی دیر بھوکے رہے ہیں، دن کے کھانے کا وقت بھی اسکپ ہو گیا۔ I'm sorry۔ شمع کو اس کی بھوک کا احساس تھا۔ مراد نے گہری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے دل میں سب کے لیے نرم گوشہ تھا۔ آج کا دن انتہائی خوشگوار تھا۔ میری لائف کا پہلا دن تھا جو میں نے اپنی من پسند ہستی کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا بولا تو شمع اپنے دل کو سنبھالتی نیچے اتری۔ اللہ حافظ، وہ محبت اور احترام سے کہتی گھر کی جانب داخل ہو گئی، جبکہ مراد نے گاڑی ریورس کرتے اپنے گھر کی جانب موڑ لی۔ ولیمے کی تقریب بہت بڑے بینکویٹ میں بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ بہت اعلیٰ پیمانے پہ ولیمے کا فنکشن ہو رہا تھا، لیکن سالار شاہ کے چہرے کو مسکراہٹ نے بالکل نہ چھوا۔ منہ پہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے وہ بہت کچھ سن چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر اشتعال پھر سے بڑھنے لگا، اور اس کا اشتعال اب ایک ہی صورت میں کم ہو سکتا تھا، نینا کی قربت۔ اس کی قربت کا سوچتے ہی اس کے دل و دماغ میں خماری سی بڑھ گئی۔ آج سارا دن وہ مناہل کو ڈھونڈنے میں لگا رہا، لیکن کہیں بھی اس کا پتہ نہ چل سکا، پر وہ ہمت نہیں ہارا۔ وہ اسے ڈھونڈ کے سخت سے سخت سزا دینا چاہتا تھا۔ فنکشن کے اختتام پہ وہ نینا کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، جب گھر والے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ آج نینا کی آنکھیں نم تھیں۔ کیا کچھ نہیں بولا تھا عورتوں نے اسے، اس کی آپی کے حوالے سے افسوس کرتے، ساتھ اس کے کردار پہ بھی کیچڑ اچھالا تھا، لیکن وہ کسی کو کچھ نہ کہہ سکی، بس سب کی باتیں سنتی رہی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ بستر پہ بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ سالار کمرے میں آیا تو اسے یوں روتا دیکھ اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں، سالار نے ماتھا مسلتے پوچھا۔ آپ نے نہیں کہا، لیکن وہاں سب نے کہا۔ بڑی بہن بھاگ گئی، چھوٹی بھی ویسی ہی ہوگی، 2 دن بعد یہ بھی بھاگ جائے گی کسی یار کے ساتھ۔ ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی، ہم آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے سالار کو بچوں کی طرح شکایت لگا رہی تھی۔ اس کی باتیں سنتے سالار کے غصے سے لب بھینچے۔ سامنے بیٹھی لڑکی اب اس کی بیوی تھی، کوئی اسے کچھ کہے تو وہ برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ اچھا رونا تو بند کرو، میں دیکھ لوں گا سب کو۔ وہ اس کا دو آتشہ روپ دیکھتا اپنے جوان جذبات پہ بند نہیں باندھ پا رہا تھا۔ وہ خود آج بہت کچھ سن کے آیا تھا۔ اب اسے ایک ایسی جائے پناہ چاہیے تھی جس کی پناہوں میں وہ سب کچھ بھول جاتا، اور نینا کی پناہ اسے اس وقت ہر حال میں چاہیے تھی، ورنہ غصے کی شدت سے اس کا دماغ پھٹ جانا تھا۔ سب ہم سے پوچھتے ہیں سالار نے کچھ کہا تو نہیں، پر یہ کوئی نہیں کہتا کسی اور نے کچھ کہا تو نہیں۔ آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا سوائے ایک کس کے، آپ نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی، پھر بھی سب کو آپ کی وجہ سے ڈر لگا ہوا ہے، لیکن لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اس کی باتیں سنتا سالار منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے ہماری کس کا کسی کو بتایا؟ اسے نینا سے کسی بھی بے وقوفی کی امید تھی۔ نہیں تو ہم کیوں بتائیں گے، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم کسی سے کیوں شیئر کریں؟ وہ اپنے آنسو پونچھتے اسے بہت سمجھداری کی بات بتا رہی تھی۔ سالار اسے بستر پہ تکیے پہ لٹاتے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ نینا نے سہم کے اسے دیکھا۔ گڈ گرل، ہم اب ہسبینڈ وائف ہیں، اور ہمارے بیچ کچھ بھی ہو کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرنی تم نے، اوکے؟ آپ ہم پہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ سالار نے نچلا لب اپنے دانتوں تلے دبایا۔ نہیں، غصہ نہیں، پیار کروں گا۔ وہ اس کے گال کو پیار سے چھوتے بولا۔ اس کا یوں قریب آنا نینا کے چہرے پہ مسکان سی پھیر گیا، پیٹ میں جیسے تتلیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ دھیرے سے اس کے گال پہ لب رکھے تو وہ لرزتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ سالار اس وقت اس کی قربت میں سب کچھ بھلاتا اپنے اندر کا سارا غصہ اشتعال نینا کی قربت میں بھلا چکا تھا۔ نینا چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہ کر پائی، جو اگر تھوڑی سی مزاحمت کرتی تو وہ زیادہ جنونی ہو جاتا، اس لیے خاموشی سے اس کو محسوس کرتی رہی۔ 2 سال بعد۔ یار نینا، اب بس بھی کر دو، نہال کو دیکھو کس قدر وہ رو رہا ہے، اور تمہیں اپنے تیار ہونے کی پڑی ہے۔ سالار نے ڈریسنگ روم کی جانب منہ کرتے تقریباً چلا کے کہا۔ آج نہال کی پہلی سالگرہ تھی۔ صبح سے نہال کو نینا نے ہی سنبھالا ہوا تھا، لیکن اب جیسے ہی ماں نظروں سے اوجھل ہوئی وہ رونا پیٹنا ڈال چکا تھا۔
اسے بھوک لگی تھی، وہ بار بار اپنے ہونٹ نکالتا، اپنا ہاتھ منہ میں لے جاتے اسے چوستا۔ نینا جلدی سے ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ وہ آج سالار کی خواہش پہ ساڑی سے بتن کر رہی تھی، لیکن اسے ساڑی باندھنا نہیں آ رہی تھی۔ ہم بھی کیا کریں، آپ بھی تو یہ تھان اٹھا کے لے آئیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیسے پہنیں۔ وہ ڈیپ ریڈ اینڈ بلیک کلر کی خوبصورت ساڑی کو تھان بول رہی تھی، جسے اس وقت سالار نے بمشکل ہی ہضم کیا تھا، کیونکہ اس وقت اس کا بچہ بھوکا تھا۔ یہ سب تم بعد میں کرنا، پہلے نہال کو فیڈ کرا دو۔ ابھی تو کروایا تھا، وہ آنکھیں پھاڑے بولی۔ تو کروایا تھا تو اب اسے پھر سے بھوک لگی ہے؟ وہ اسے نہال کو تھماتا اٹھ کے بات لینے چلا گیا، جبکہ وہ نہال کو انگوٹھا چوستے دیکھ اس کے گال پہ پیار کرنے لگی۔ او ہمارا بیبی، سونا بیبی، وہ اسے گود میں لیے چٹا چٹ پیار کرنے لگی، اور سالار کے واپس آنے تک اس ننھے شہزادے کا پیٹ بھر گیا تھا، جو اب بستر پہ لیٹا گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ سالار نے آگے بڑھ کے خود اسے ساڑی زیب تن کروائی، ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتا وہ اسے بلش کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ لکنگ سو بیوٹیفل، وہ اس کی کان کی لو کو پیار سے چھوتا بولا تو وہ شرما گئی۔ شاہ مینشن میں سبھی اس وقت بہت خوش تھے۔ شاہ مینشن کے اکلوتے وارث کی آج پہلی سالگرہ تھی۔ کیک کٹ کرنا تھا، لیکن سبھی نہال صاحب کو جگا جگا کے تھک گئے تھے۔ وہ اپنا پیٹ بھرتا جو سویا اب اٹھانے پہ بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ جو زبردستی جگانا چاہا تو اس نے رونا ڈال دیا، اس لیے کیک کٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا تم کوئی نشہ کرتی ہو؟ سالار نے نہال کو اپنے کندھے سے لگائے نینا سے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ ہم نہیں تو، وہ سیٹ کیے گئے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی حیرانگی سے بولی۔ پھر یہ فیڈ کرنے کے بعد ایسے کیوں سو رہا ہے، جیسے کوئی نشہ کیا ہو؟ سالار کی بات سنتے نینا کو سخت شوق لگا۔ مطلب آپ کو لگتا ہے ہماری وجہ سے؟ شور نہ کرو، میرے بچے کی نیند خراب ہو جائے گی۔ کاشف صاحب سالار کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو ایک آنکھ ونک کرتا ان کے پاس چلا گیا۔ دیکھو تو کتنے تیز بنتے ہیں، وہ ماتھے پہ بل ڈالے بڑبڑائی۔ سب خوش تھے، سب کے چہرے جگمگا رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک بھونچال سا آ گیا۔ دروازے کی اور سب کی نظریں بیک وقت اٹھیں۔ وہاں مناہل کو کھڑا دیکھ سبھی شوق کی کیفیت میں تھے۔ اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ سالار کا دماغ لاوے کی طرح ابلا تھا۔ باقی سب کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ نینا کے قدم بے اختیار سالار کی جانب اٹھے۔ وہ اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، جانتی تھی وہ شدید غصیلا شخص ہے، کہیں غصے میں کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ان 2 سالوں میں وہ جان گئی تھی اس کی ذات سالار کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ مناہل اپنے ساتھ کھڑے شہیر ہمدانی کا بازو سختی سے تھامے کھڑی تھی، جو آج زبردستی اسے وہاں لایا تھا۔ شہیر ہمدانی نے اسے 2 دن میں ہی ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اسے مناتے ہوئے شہیر کو پورا 1 سال لگ گیا تھا۔ وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی، لیکن شہیر بھی پیچھے نہ ہٹا، اسے منا کے ہی دم لیا اور نکاح کر کے گھر لے آیا۔ پر اس کی مناہل پہلے جیسی نہ رہی تھی، اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ شہیر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سالار سے بزنس کا بدلہ لینے کے جنون میں وہ ایک لڑکی کے سچے جذبات کے ساتھ کھیل گیا تھا، اور پھر اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے اس نے مناہل کے گھر والوں سے رابطہ جوڑا، ان سب سے مناہل کے لیے معافی مانگی، اور تب تک ان کے پاس جاتا رہا جب تک انہوں نے مناہل کو معاف نہیں کر دیا۔ سالار کے پاس گیا، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن زبردستی اس سے ملا اور اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ اسے بتا دیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ مطلب مناہل کو بگانے والا کوئی اور نہیں شہیر ہمدانی تھا۔ جی چاہتا ہے تمہاری جان لے لوں، تیری جرت کیسے ہوئی ہمارے خاندان کی عورت پر نظر ڈالنے کی؟ وہ اس کا گریبان تھام گیا تھا۔ تم جو چاہے سزا دے دینا، لیکن مناہل بے قصور ہے، اسے معاف کر دو۔ وہ شہیر ہمدانی جو انا اور خودداری میں کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، مناہل کے لیے وہ سب کے آگے ہاتھ پھیلا گیا۔ شاید وہ واقعی محبت سے عشق کا سفر کر گیا تھا، اور اسے اس عشق کا احساس شدت سے اللہ نے دلایا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سب کو مناہل کے لیے ہموار کر گیا، بنا اس کے علم میں لائے، اور آج اسے ایک فنکشن کا بول کے زبردستی اپنے ساتھ لایا۔ اب یہاں آ کے وہ ڈر رہی تھی، اس کے سامنے وہ سب اپنے تھے جن کو وہ 2 سال پہلے چھوڑ گئی تھی، بنا ان کے دکھ کی پرواہ کیے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ لرزتے ہوئے شہید کا بازو مضبوطی سے تھامے اس کی جانب دیکھنے لگی، اور رخ پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، شہید نے اس کا ہاتھ تھامے سرنفی میں ہلایا اور اسے لیے اس کے ماں باپ کی جانب بڑھا۔ وہ ڈرتے ہوئے شہید کے پیچھے چھپتی رونے لگی۔ شہید نے اسے اپنے پیچھے سے سامنے لاتے اس کے ماں باپ کے سامنے کھڑا کیا۔ جہاں آرا بیگم اسے دیکھتی رو پڑی اور باہیں پھیلا دیں تو وہ حیران ہوتی ان کے سینے سے جا لگی، اور اتنا روئی کہ سب کو رلا دیا۔ علی صاحب کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔
لب کچھ بولنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کے بابا نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبھی نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن یہ معافی ایسے نہیں ملی تھی۔ اس سب کے لیے شہید نے کیا کیا سنا تھا، کیا کیا سہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اوپر آسمان کی جانب دیکھا، جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑا گناہ اس کے حصے میں آ رہا تھا، جس سے وہ خود کو بچا گیا تھا اور آج سرخرو ہوا تھا۔ مناہل نے سالار کی جانب دیکھا تو وہ رخ پھیر گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ بینا نے اس کی کلائی کو تھاما۔ اس نے نینا کی جانب دیکھا تو دل یکدم شانت ہوا۔ نینا ہی ہوگا، بینا کی طرف سے آ گیا، یعنی یہاں ٹائپنگ مسٹیک بہت ہے۔ تو دل یکدم شانت ہوا۔ اسی لمحے نہال نے اس کے کندھے سے منہ نکالتے زور سے رونا شروع کیا تو سب کی توجہ وہ اپنی طرف مبذول کروا گیا۔ وہ روتے ہوئے نینا کی طرف باہیں پھیلا رہا تھا۔ نینا نے اسے اپنی باہوں میں لیا تو وہ چپ ہوتا ماں کی گود سے سب کو ایک نظر دیکھتا حیران ہو رہا تھا۔ ہر طرف روشنیاں بکھری دیکھ وہ بار بار گردن ادھر ادھر گھماتا سب کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ رونا بند کر چکا تھا۔ بھائی لاؤ یہاں ہمارے پوتے کو، اب موڈ ٹھیک ہو گیا ہے میرے بچے کا، تو کیک کاٹ لیا جائے۔ کاشف صاحب نے نہال کو اپنی گود میں لیا اور کیک کٹنگ سیریمنی میں سب نے مل کے نہال کو اپنے دادا کے ساتھ کیک کٹ کرتے دیکھتے تالیاں بجائیں۔ معاف نہیں کر سکتے تم دونوں؟ مناہل نے نینا اور سالار کی جانب دیکھتے امید سے پوچھا۔ نینا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً آگے بڑھ کے بہن کے گلے سے لگ جائے، لیکن سالار کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات نہیں سن رہی تھی۔ سالار نے ایک نظر شہیر کو اور ایک نظر مناہل پہ ڈالی۔ اپنے بچے کی وجہ سے میں سب کچھ بھلا چکا ہوں، ایکسکیوز می۔ اتنا کہتے وہ نہال کی جانب بڑھ گیا۔ نینا نے جھٹ سے مناہل کو گلے سے لگایا۔ آپ بھی بہت کمزور ہو گئی ہیں، آپ اپنا خیال نہیں رکھتی کیا آپ؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ صرف مسکرا ہی سکی۔ تھینک یو شہیر۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتے وہ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ آج شادی کے 1 سال بعد وہ اس کے قریب آئی تھی کہ شہیر کا دل دھڑکا گئی۔ ایم سوری مناہل، میری وجہ سے تم نے کیا کچھ نہیں سہا، مجھے احساس ہے، اور شکر ہے اللہ کا کہ اس ذات نے مجھے اتنی توفیق دی کہ وقت رہتے سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس کی گرد باہوں کا حصار بنائے بولا، شہیر ایم سوری، میں نے آپ کا بھی بہت دل دکھایا۔ جوڑ بھی سکتی ہو اپنی محبت سے؟ وہ اس کو اپنے قریب کرتا گمبھیر لہجے میں بولا تو مناہل نے پلکیں جھکاتے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اس کی روح تک کو سرشار کر دیا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.